अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर के आम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे वफाकी हुकूमत के अहम इत्तेहादी MQM की जानिब से रास्ता बदलने की वार्निंग से। नाज़रीन, MQM ने सिंध में जाली हुकूमत के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया है। MQM के सीनियर रहनुमा अनीस कायम खानी ने 1 जुलाई को कारकुनान से खिताब में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन अवामी तहरीक के आगाज़ का ऐलान किया था और उसके बाद आज कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पर सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी बैनर्स भी लगा दिए गए हैं। साथ ही साथ MQM के मरकजी रहनुमाओं ने कराची बचाओ के नाम पर राबिता मुहिम भी शुरू कर दी है। MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लापता साथियों, आर्टिकल 144A, सिंध की गवर्नरशिप और अर्बन डेवलपमेंट पैकेज जैसे मुतालिबात मंजूर न होने पर हुकूमत छोड़ने का साफ साफ कह चुके हैं। उनका कहना है कि मुतालिबात मंजूर न हुए तो MQM अपोजिशन बेंचों पर बैठने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को एक ख़त लिखेगी। नाज़रीन, दबाव का ये तरीका वफाक में शरीफ हुकूमत पर किस हद तक कारगर साबित हो सकता है और अगर कारगर न हुआ तो अपोजिशन में बैठकर MQM क्या हासिल करेगी? फिर सवाल ये भी है कि गवर्नरशिप जाने के बाद कमोबेश 4 माह हो चुके हैं, MQM चुप साधे बैठी है, ऐसा क्यों है? इसका जवाब जानेंगे हमारे साथ मौजूद सिंध असम्बली में साबिक लीडर और मौजूदा रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन साहब से, जो जूम लिंक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ख्वाजा साहब, जो मौजू है आज का, जो इब्तदाइया है उसकी जानिब में आऊँगी, लेकिन पहले मैं आपसे कॉमेंट लेना चाहूँगी जो आज बिलावल भुट्टो साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में कहा है उस पर। ख्वाजा साहब, ये फरमा दीजिएगा कि उनका कहना था कि GB और आज़ाद कश्मीर के जो आइनी हुकूक हैं वो देना पड़ेंगे। GB और आज़ाद कश्मीर पुरानी तनख्वाह पर चलने को तैयार नहीं है। तो सर, उन्होंने तो GB में चंद माह में बल्दियाती इंतखाबात की भी बात कही है, वो तो इख्तियारात की निचली सतह पर ले जाने को भी बेताब हैं, और आप ये कह रहे हैं कि सिंध का बल्दियाती हक गज़ब हो रहा है। अगर वो दूसरे सूबों के लिए इतना सोच रहे हैं तो अपने सूबे में ऐसे क्यों करेंगे बिलावल साहब? असल में इंतखाबी नारे के बाद हुकूमत साजी होती है ना, जी ये हुकूमत साजी तक ये नारे होते हैं। आप पीपल्स पार्टी का मंशूर उठा के देख लें, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी का इतना शानदार लिबरल प्रोग्रेसिव इख्तियारात को मुंतकिल करने वाला मंशूर नहीं मिलेगा आपको। लेकिन वो मंशूर तक ही होता है। वो कहते हैं ना, तुमने मेरे कानों को सुकून दिया, मैंने तुम्हारे कानों को सुकून दिया। तो बिलावल साहब ने यकीनन इख्तियारात की बात की, लेकिन दर हकीकत इख्तियारात वही हैं जो सिंध में हैं, और वो इख्तियार जब हुक्मरानों के पास होते हैं तो उसका तर्जुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही करती है कि इंतखाबात खत्म हो गए, मंशूर की किताब क्लोज हो गई, मंशूर टाटा बाय बाय, और अब इख्तियार हमारे पास है, हम जिसको चाहेंगे इख्तियार देंगे, और उसी का नाम जो है वो आम आदमी को इख्तियार देना कहलाता है। अगर इख्तियारात के सही मायनों का तसलसल जो 18 साल से सिंध में देखने में आ रहा है, तो चले कराची को तो समझ आता है कि तबाह करना एक मंसूबे का हिस्सा है, हैदराबाद पे तवज्जो ना देना एक मंसूबे का हिस्सा है, जी मीरपुर खास में ज़ाहिर है कौमियत रहती है जो कि ज़ाहिर है जिसको बर्बाद करना, जिसको वसाइल से महरूम करना एक हिस्सा है। मैं तो परेशान ही हूँ कि मैं गिलगित को सिंध के और किस जिले से कंपेयर करूँ। मैं दादू से करूँ, मैं सेवन से करूँ जहाँ माए बहनें 3 किलोमीटर दूर से अभी भी मशकीज़े में पानी लाती हैं, मैं लड़काने से करूँ जहाँ एम्बुलेंस नहीं है, ठेले के ऊपर जनाजे जाते हैं, मैं इसी तरह खैरपुर से करूँ जहाँ के वजीर आला मुसलसल रहे, तो या फिर नौडेरों से करूँ। तो मैं तो यही समझने से कासिर हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान वालों को ऐसा क्या मिल जाएगा जो 18 साल में सिंध की आवाम को नहीं मिल सका, और ये दावे किस बुनियाद पर है मुझे ये भी समझ से बाहर है। चलिए, गिलगित वाले आपको सुन रहे होंगे, ये फैसला तो उन्होंने करना है कि उन्होंने किस बुनियाद पर वोट देने हैं, किस जमात को वोट देने हैं। सर, लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि आज कराची में सिंध हुकूमत के खिलाफ बैनर्स लग गए हैं, यानी MQM आप लोग सड़कों पर बस आए ही चाहते हैं। फरमाइए दीजिएगा ख्वाजा साहब की स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या आप CM हाउस की तरफ जाएंगे, मार्च करेंगे, सिंध असम्बली के बाहर धरना देंगे, या फिर प्रेस क्लब पर भूख हड़ताल होगी? देखें, अब मसला सिर्फ MQM का नहीं रहा। ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ। अगर आप सोशल मीडिया को मॉनिटर करें तो कराची तक कश्मीर अब हर शख्स 18 साल की एक गवर्नेंस के ऊपर, एक मतलकुल इनान हुकूमत के ऊपर, बदतरीन गवर्नेंस के ऊपर सवाल उठा रहा है। और कराची में रहने वाला खुसूसी तौर पर चाहे किसी भी कौमियत का हो, आपने तो बैनर आज देखे हैं
लियारी में तो पिछले 1 साल से मुजाहरे हो रहे हैं, वहां का मुंतखब नाजिम एहतजाज कराए तो उसे हटा दिया गया जबरी तौर पर, वहां के चेयरमैन को। तो अब तो पूरे कराची में एक ऐसी बेबसी, और जिस तरह से मौसम की तब्दीलियां हो रही हैं, गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, सालाना 200 अरब रुपए का बिक रहा है, और K4 डिले हो रहा है, और तमाम वर्ल्ड बैंक के जो मंसूबे थे, जो कि क्लिक प्रोजेक्ट थे, उसमें भी ताद तो ला गया। वर्ल्ड बैंक ने इतने ज्यादा एतराजात, जिसमें करप्शन के ऊपर दर्जनों सफात की रिपोर्ट पेश कर दी है। तो उन सब के बाद मैं समझता हूं कि एहतजाज अब सिर्फ कराची में किसी सियासी पार्टी का नहीं है, बल्कि ओवरऑल कराची के लोग अब सरापा एहतजाज है, और ये एहतजाज की कॉल होगी तो यकीनन भरपूर अंदाज में। लेकिन इसमें इतनी ताख़ीर क्यों हुई? आप कह रहे हैं कि लियारी में 1 साल से ये सूरत हाल है। मैं कोई गुज़श्ता 1 साल की बात नहीं करूंगी, मैं आपको 2022 में लेकर जाऊंगी, जहां पीपल्स पार्टी में MQM में एक मुआहदा हुआ था, ज़ामिन वज़ीर आज़म बने थे, शहबाज शरीफ साहब बने थे, उस पर अमल दरामद की मुद्दत भी रखी गई होगी ज़ाहिर है। लेकिन हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि फिर MQM ने 4 साल इंतज़ार किस चीज़ का किया, क्योंकि आप फरमा रहे हैं कि कोई एक भी वादा पूरा नहीं किया गया इतने सालों से, जो आपके साथ किया गया था और सिंध के अवाम के साथ किया गया था। ख्वाजा साहब, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें तो 2013 में ही कराची का हाल बुरा नजर आ गया था। अच्छा। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, और जो लोकल गवर्नमेंट का निजाम आया था उसकी मुत्तहिदा ने मुखालफत की। जी जी। बदकिस्मती से उस वक्त PTI ने हिमायत की, उस वक्त फंक्शनल लीग ने हिमायत की, और हमने 2013 के बाद 2015 में हम सुप्रीम कोर्ट गए। गुलजार साहब ने फैसला दिया 2021 में कि ये लोकल गवर्नमेंट का निजाम नाकारा है, इसकी 2 शर्तें तब्दील की जाएं। फिर उसके बाद हमने मुआहिदा किया 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत से, फिर PDM से। और मैं जिस वक्त ये साइन हो रहे थे, मैं उस वक्त कमरे में मौजूद था, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के, जरदारी साहब साइन कर रहे थे, बिलावल साहब साइन कर रहे थे। हमें सिंध हुकूमत में 5 वजारतें भी दी जा रही थी। वो तो हमने वजारतों से माजरत की, लेकिन जाहिर तसलसल है, जो PDM की हुकूमत में हमने उनके साथ मुआहिदा किया, फिर PMLN से अलहदा किया। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं पे भी गफलत बरती हो। ये जो मैं 2013 से 2026 तक का आपको जी जी तसलसल बता रहा हूँ, जी। उसमें MQM का मकसद ना वजारतें था ना ओहदे था, बल्कि पहली तरजीह थी 140A। और आज भी विफाकी हुकूमत, जबकि पीपल्स पार्टी तो खुद पंजाब में 140A चाहती है, खुद पंजाब में सूबे बनाना चाहती है, अगर आज भी ये दोनों जमातें 140A पे अमल कर दें, मैं आपको बता रहा हूँ MQM वजारतों से भी इस्तीफा दे देगी, MQM हर मराज से बरियो जिम्मा हो जाएगी। और MQM को जब ये यकीन हो जाएगा पूरे कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए MQM ने एक 140 हासिल कर ली, ये भी दावा कर। अच्छा, तो तुम मुझे भी ये बता दीजिएगा ना खालिद साहब, मुझे भी, देखने वालों को भी, जो सवाल मैंने बहुत शुरू में रखा आपके सामने भी, आवाम के सामने भी, कि MQM जो है वो इस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए वफाकी हुकूमत को दबाव में कैसे लेकर आएगी? जो आप चाहते हैं वो आप करवाएंगे कैसे? क्योंकि अगर आप अपोजिशन में जाते हैं तो हुकूमत को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ख्वाजा साहब, उनके तो नंबर पूरे हैं। देखिए, इस वक्त PMLN के साथ साथ देना इस वक्त मुल्क की जरूरत भी है। जिस तरीके से फील्ड मार्शल साहब की सरबराही में वजीर आजम पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी तौर पर जो वर्ल्ड वॉर 3 को रुकवाने में अपना किरदार अदा किया, जी जी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सालिसी की, और मशरक़ वस्ता के ममालिक के दरमियान जो एक बाहमी रब्त पैदा किया, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वक्त MQM किसी सूरत भी नहीं डिस्टेबलाइज करना चाहती हुकूमत को। लेकिन अगर हम सिर्फ हुकूमती बेंचेस से अलहदा होते हैं, तो ये बात तो पीपल्स पार्टी को सोचनी चाहिए, PMLN को भी सोचनी चाहिए कि अभी तो मैंने रमजानों में आपसे कहा था कि 28वीं तरमीम भी आएगी, 29वीं भी आएगी, 30वीं भी आएगी, तो 2/3 अक्सरियत मुल्क की जरूरत है, और मुल्क की जरूरत के लिए MQM बैठी है। लेकिन अगर MQM अपोजिशन में जाती है तो जाहिर सी बात है मुल्क की जरूरत 140A भी है, जिसको 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। तो ये तमाम की तमाम चीजें को क्लब करके देखा जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि MQM का अपोजिशन में जाना इस वक्त किसी भी तरीके से पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग में ना आने के मुतरादिफ होगा। और हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को भी इस बात का इदराक होना चाहिए कि वो भी
وسعت قلبی کے ساتھ ایک لبرل پروگریسو جماعت کی حیثیت سے پاکستان کی عوام کے لیے فیصلے کریں۔ اچھا قاری صاحب، آپ دل بڑا کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن تنقید آپ لوگوں پر یہ ہو رہی ہے کہ کراچی کو جو وفاق کے حوالے کرنے کا یہ مطالبہ ہے، اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ سندھ کو لسانی فسادات کی آگ میں دھکیل دیا جائے۔ دیکھیں، یہ تمام شورشیں، یہ تمام باتیں جو ہوتی ہیں غیر ملکی ایجنڈا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کالا باغ ڈیم ہو گیا تو جی آگ و خون کی ہولی ہو جائے گی، تھر کنال ہو گیا تو آگ اور خون کی ہولی ہو جائے گی، اور جی سن 71-70 میں اردو کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اور آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی لسانی بل کی صورت میں، جو پاکستان کی کسی صوبے میں نہیں ہوا، تو یہ سارا خاص طور پہ پانی پہ دھمکیاں دینا، NFC پہ دھمکیاں دینا، 18ویں ترمیم پہ دھمکیاں دینا، یہ ہمارے دشمن ممالک کے ایجنڈے ہیں۔ دنیا میں صوبے بنتے ہیں، کیپٹلائزیشن ہوتی ہے، باقاعدہ کمیٹیاں بنتی ہیں، تو یہ تو بیرونی ایجنڈا ہے۔ جو بھی یہ بات کر رہا ہے وہ ناقد نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان دشمنوں کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اچھا، آپ پاکستان دشمنوں کی بات کر رہے ہیں، بیرونی ایجنڈے کی بات کر رہے ہیں خواجہ صاحب، لیکن شرجیل انعام میمن صاحب تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے معاملات وفاق کے ہاتھ میں دینے کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ اصل میں وفاقی ڈھانچے کے خلاف سازش ہے، MQM حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے۔ شرجیل انعام میمن صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ بیرونی ایجنڈے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو آپ پہ الزام لگا رہے ہیں سیدھا سیدھا سازش کا سر۔ اصل میں شرجیل میمن صاحب نے تاریخ کا مطالعہ کیا نہیں ہے۔ بمبئی پریسیڈنسی اگر وہ پڑھ لیتے نا، انہی کی اپنی راحیلہ مکسی صاحبہ کی 2 کتابیں ہیں، وہ پڑھ لیتے تو انہیں پتا ہوتا کہ اپنے حقوق کی جد و جہد کے لیے بڑی سے بڑی طاقت سے بھی علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے۔ ہمیں سندھ کی تقسیم کا ہمیں کوئی شوق تھوڑی ہے، اور نہ ہی سندھ کی تقسیم ہوگی۔ صوبے بنیں گے، کیپٹل بڑا ہوگا، کیپٹل بنے گا، یا 2 کیپٹل بن جائیں، فائنینشل کیپٹل بن جائے کراچی، اس سے کوئی سندھ کمزور نہیں ہوتا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی جماعت ہے، اور سندھ پاکستان کا ایک صوبہ ہے، اور پاکستان ایک وفاقی ڈیموکریٹک ایک جمہوری ملک ہے، اور یہ صوبہ سندھ کسی کو لیز پہ نہیں دیا گیا۔ آپ حکومت میں ووٹ لے کر آتے ہیں، چاہے آپ دھاندلی سے آئیں، آپ وزیر بنتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سندھ کو ایک علیحدہ ریاست بنا لیا ہے۔ یہ وقتی طور پہ ہے، آج آپ ہیں، زندگی موت سب کے ساتھ ہے، ہار جیت سب کے ساتھ ہے۔ آپ آج دیکھ، کل آپ نہیں تھے، اس سے پہلے آپ نہیں تھے، ہماری حکومتیں تھیں، مارشل اللہ کا دور تھا، بھٹو صاحب سے پہلے بھی حکومتیں تھیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں، یہ جو جس طرح کی اشتعال انگیزی کی باتیں ہیں، یہ مذاکرات کے اوپر نہ بیٹھنے کی بات ہے، یہ امن کو سبوتاژ کرنے کے مطالبے ہیں۔ اور ظاہر تاریخ سے نابلد میرے دوست وزیر جو ہیں، وہ اپنے لیڈرشپ کو اور اپنے ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے متنازع بیانات دیتے ہیں جو ان کو نہیں دینے چاہیے۔ ارے چلے صحیح ہو گیا، میں چاہ بھی نہیں رہی کہ بہت زیادہ کوئی شرجیل میمن صاحب کے حوالے سے ہم کوئی اس طرح کی بات کریں۔ آپ خیر ان کے بارے میں بہت زیادہ بات کر رہے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن سر مجھے بس یہ بتا دیجیے گا، اب زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گی، کہ سندھ کی جو گورنرشپ ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ یہ کس کے کہنے پر لی گئی ہے؟ کیونکہ فاروق ستار صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی سے ان کی اس بارے میں بات ہوئی تو پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے کہ ہمارا تو اس میں ہاتھ ہی نہیں ہے، ہمارا تو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو کس نے کیا پھر سر یہ؟ دیکھیں، ہمیں تو کلیئر کٹ یہ بات معلوم ہے کہ ظاہر وفاق نے گورنرشپ چینج کی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کی منظوری سے ہوئی ہے۔ مقصد یہ ہمارا کہ سندھ میں ایک شروع سے ایک سوشل کانٹریکٹ، ایک عمرانی معاہدہ ہے، اور یہ بھٹو صاحب کے دور سے تھا کہ سندھ کی دونوں اکائیوں کے درمیان ایک تناظر، ایک بیلنس رکھنا ہے۔ اگر چیف منسٹر سندھی آ رہا ہے تو گورنر اردو اسپیکنگ ہونا چاہیے، چیف سیکرٹری ہے تو اسی طریقے سے جو دیگر سیکرٹریز ہیں، IG ہے تو DIG ہونا چاہیے، ایڈیشنل IG ہونا چاہیے۔ یہ ایک عمرانی معاہدہ تھا جس کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا۔ ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ حکومت میں ہم دوسری بڑی سندھ کی جماعت ہیں عددی اعتبار سے، تو سندھ کا گورنر متحدہ قومی موومنٹ کی مرضی سے اس کا نامزد گورنر ہونا چاہیے۔ اس میں ہماری نہ نہال ہاشمی صاحب سے کوئی بغض ہے، نہ ان سے کوئی ناراضگی ہے، نہ ان سے کوئی پسند ناپسند ہے۔
لیکن جو بھی نامنیشن ہو متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے وہ نام آنا چاہیے. چلے جی، گورنرشپ سمیت دیگر جو آپ کے مطالبات ہیں سندھ کو لے کر، کراچی کے معاملات کو لے کر، لیٹس سی کہ آپ اس پر کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں. بینرز بہرحال ہم نے پی پی کے خلاف ضرور لگے ہوئے دیکھے ہیں. آج بہت شکریہ خواجہ اظہار الحسن صاحب، رکن قومی اسمبلی MQM، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، پروگرام میں ایک مختصر سا بریک شامل کر لیتے ہیں، بریک کے بعد ملیں. ویلکم بیک. ناظرین، اب بات کرتے ہیں وفاقی حکومت کی جانب کراچی سے اٹھتے طوفان کی. ناظرین، MQM نے وفاقی حکومت کو وارننگ دی ہے کہ 2022 میں ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کرایا جائے، بصورت دیگر ہمارے راستے الگ اور آپ کے راستے الگ ہیں. کچھ ہی دیر پہلے MQM کے رہنما خواجہ اظہار الحسن ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ یہ تاثر درست نہیں ہے کہ MQM کو حکومت کی ضرورت نہیں یا حکومت کو MQM کی ضرورت نہیں رہی. ابھی بہت ساری ترامیم آنا باقی ہیں، یعنی MQM کے پاس ترپ کے پتے موجود ہیں اور وہ آنے والی ترامیم کو اب مشروط کر رہے ہیں، جسے پاکستان پیپلز پارٹی بلیک میلنگ کا نام دینا چاہتی ہے. ہم جاننا چاہیں گے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر ناصر حسین بٹ صاحب سے کہ کیا وجہ ہے کہ عالمی سطح پر صلح صفائی کرانے والے شریف جو ہیں وہ ملک میں بطور ضامن MQM اور پیپلز پارٹی میں ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد نہیں کروا پائے ہیں. آپ پہلے تو ویلکم کرتے ہیں بٹ صاحب کو. بہت شکریہ ناصر حسین بٹ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناصر صاحب، یہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کو اتنی کامیابیاں مل رہی ہیں، ظاہر شہباز شریف کا بڑا اہم اس کے اندر رول ہے، اس سے انکار نہیں ہے. ایران امریکہ میں وہ صلح کراتے ہیں، لیکن یہ دو اتحادی ہیں پاکستان کے اندر، یہ آمنے سامنے آ گئے ہیں ان کے ثالث ہونے کے باوجود، وزیر اعظم کے ثالث ہونے کے باوجود. ناصر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات تو میں کہوں کہ دیکھیں، یہ ہم جتنے بھی اتحادی ہیں حکومت میں، اور ہم سب مل جل کے ایک دوسرے کے مشورے سے چل رہے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 26ویں ترمیم بھی جب آئی اس وقت بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ لوگ کہہ رہے تھے جی کہ یہ تو 26ویں ترمیم پاس نہیں ہوگی، پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دے گی، MQM اس طرح کی بات کریں گی، لیکن وہ 26ویں ترمیم بھی پاس ہوئی، 27ویں بھی ہوئی. وہ ہوتا یہ ہے کہ اختلافات، میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، لیکن اختلافات جمہوری طریقے سے حل ہو جاتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اختلافات تھوڑے بہت ہوتے ہیں، جب لیڈران بیٹھتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے. 27ویں ترمیم میں بھی ایسے ہوا، اور اب MQM ہمارے اتحادی ہیں. اصل میں پیپلز پارٹی اور MQM میں کچھ کراچی میں ایسی چیزیں ہیں، ظاہر ہے وہ اختلافات ہوتے ہیں تو وہ ان کی وجہ سے تھوڑے سے ہرڈل آتی ہے. لیکن جب بھی PM صاحب بیٹھتے ہیں وہ MQM کو بھی اس چیز پہ راضی کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی راضی کرتے ہیں. اب بیسیکلی تو جو گورنر سندھ ہے وہ تو مسلم لیگ نون کا ہے، تو وہ پہلے MQM کے گورنر وہاں رہے ہیں. تو اب یہ بات ہے کہ اگر ان کے کوئی اختلافات ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب جب PM صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس میں کچھ نرمی بھی آئے گی، کچھ باتیں مانی بھی جائیں گی. 4 سال ہونے والے ہیں نا، بٹ صاحب 4 سال ہونے والے ہیں. 2022 میں ہی معاہدہ ہوا تھا نا، تو ایشو کیا ہے؟ کیوں بطور ضامن جب دستخط کیے تھے تو ابھی تک 4 سال ہو گئے ہیں، اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا سکے ہیں وزیر اعظم صاحب؟ ملاقاتیں تو ہوتی رہی ہیں نا سر بیچ میں بھی. ناصر صاحب دیکھیں، آپ یہ دیکھیں نا کہ اتحاد یہ تھا پیپلز پارٹی کا اور سب ہم کا کہ 4 صوبے تھے. صوبہ سندھ میں مسلم لیگ نون کا گورنر ہونا تھا، KPK میں پیپلز پارٹی کا گورنر ہونا تھا، اور پنجاب میں. تو ہم نے تو حوصلہ کیا، پرائم منسٹر صاحب نے کافی دیر، وہ جو MQM کے گورنر تھے وہی رہے. اب جب اس طرح کی کچھ چیزیں ہوئی، پیپلز پارٹی اور MQM کے زیادہ اختلافات ہیں، ان کو کافی ختم بھی کرایا، کچھ چیزیں حل ہوئی جیسے بلدیاتی الیکشن کے بارے میں ہے. لیکن یہ چیز ہے کہ یہ حق ہے مسلم لیگ نون کا. MQM کہتی ہے کہ ہمارا گورنر انہی کا تھا اتنا عرصہ، ہم نے کبھی نہیں کہا. لیکن اب بھی کچھ اس طرح کی جو بات ہوگی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب جب بیٹھیں گورنر گے. کو کس نے چینج کیا اور اتنا بڑا فیصلہ کس نے لیا کہ ان سے گورنرشپ ہی لے لی جائے؟ چلے ان کے گورنر کو ہٹایا تھا، ان کی جماعت سے کسی اور کو لگا دیتے. یہ ابھی تک معمہ ایک بنا ہوا ہے. خواجہ صاحب بھی موجود تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی والوں نے تو نہیں ہٹایا، یہ تو کسی اور نے ہٹایا. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے 1.5-2 سال MQM کا گورنر ہے، جو ہمارا حق تھا ہم نے نہیں لیا. ہم نے اپنے اتحادیوں کو اس میں شامل رکھا. پھر تو ابھی بھی شامل رکھتے ہیں نا بٹ صاحب، یہ تو میں عرض کر رہی ہوں. وقت آ گیا کہ ہم ہٹا لیں.
تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور ہم جو اتحادی ہیں، میاں صاحب ماشاءاللہ اپنے مسٹر صاحب سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. دیکھیں نا، میں آپ کو ایگزامپل دے دوں، 27ویں ترمیم میں جی کافی یہ شور شرابہ تھا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک یہ حل نہیں ہوگی 27ویں ترمیم پاس نہیں ہوگی. کچھ چیزیں اس میں حل ہوگی، کچھ رہ گئیں، تو باقی چیزیں بھی حل ہو جائیں گی. لیکن میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ ہم اتحادی ہیں، اگر کوئی اختلافات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی جو چیزیں آہستہ آہستہ اس میں بھی کمی آئے گی اور ہم اتحادی چلیں گے. ہم 5 سال تو پورے کریں سینیٹر گے صاحب نہیں ہو رہی انشاءاللہ نا تعالیٰ. چیزیں، ختم یہ آپ نہیں کو ہو بتائیں. رہی سر، چیزیں ختم نہیں ہو رہی، تبھی تو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے، الٹیمیٹم دے دیا انہوں نے آپ کو. وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کے لیے درخواست دینے والے ہیں بہت جلد، اور آپ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھا جائے گا، بات کر لیں. کب کر لیں گے سر؟ جب وہ درخواستیں دے دیں گے، آپ سے الگ ہو جائیں نہیں گے، تب بات کریں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم جو آپس میں جتنے اتحادی ہیں وہ بڑی مشاورت سے چل رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو اس میں پھر کوئی لے دے کے چیز ایسی ہوتی ہے. لیکن یہ آپ کو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اتحادی اکٹھے رہیں گے. کچھ چیزیں جو ان کو ملنی چاہیے ضرور ملیں گی، جس پہ اتفاق نہیں ہوگا اس پہ بیٹھ کے مشاورت ہو جائے گی. لیکن یہ ایک بات ہے کہ جو گورنر تھا سندھ کا وہ مسلم لیگ نون کا تھا، جس کو ہم نے بہت ٹائم ہم نے ایم کیو ایم کے ٹھیک ہے، گورنر کو وہاں رہے ٹھیک ہے. کافی ٹائم. اب ایسے حالات ہو گئے تھے کہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم میں زیادہ اختلافات تھے، تو ان کو دور کرنے کے لیے کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑے. مجھے یقین ہے کہ جب پی ایم صاحب بیٹھیں گے ایم کیو ایم کے، ابھی دیکھیں کچھ دن پہلے بھی ملاقات ہوئی، تو یہ آپ کو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اختلافات دور ہو جائیں گے. اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں بنتی، میں ایک بات کرتا ہوں، تو پھر بھی ہم نے راستہ نکالنا ہے کہ ہم نے اتحادی اکٹھے ہو کے رہے اور یہ حکومت نہیں، اپنے 5 لیکن سال آپ پورے کریں کو گے. ضرورت تو نہیں ہے، اب نمبرز تو آپ کے پورے ہیں، تو آپ کو تو ان کی ضرورت نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس لیے آپ کی طرف سے ڈیلے کیا جا رہا ہے، فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں کہ جاتے ہیں تو جائیں؟ کچھ ایسا تو نہیں ہے؟ دیکھیں نا، جو بات میں نہیں کرنا چاہتا، آپ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم اتحادی اکٹھے تھے، چاہے ہمارے نمبر پورے ہیں، پھر بھی ہم یہی ہوگا کہ ہم اتحادی اکٹھے رہے. ہمیں اس سے چوبی نہیں ہے کوئی بھی کہ نمبر پورے ہیں، نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جتنے اتحادی ہم تھے اکٹھے چلیں، 5 سال پورے کریں. اگر کوئی راستے میں رکاوٹ، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے جائز مطالبات ہوں، ہمیشہ مانے جائیں گے. جس میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کا بھی سندھ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپس میں کافی اختلافات ہیں، تو اس کی روشنی میں بھی کچھ چیزیں میاں صاحب حل کر دیتے ہیں. اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اکٹھے ہی رہیں گے اور 5 سال پورے کریں گے. اچھا، لیکن یہ عجیب بات نہیں ہے سینیٹر صاحب، آپ کو یہ تھوڑا ویئرڈ نہیں لگتا ہے کہ جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ دونوں ہی انتظامی بنیادوں پر جب پنجاب کی بات ہوتی ہے تو نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے، نہ آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہے 2 صوبوں کے معاملے پر، لیکن سندھ میں یہ اعتراض کیوں ہے سر؟ وہاں بھی تو انتظامی بنیاد پر یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور نو ڈاؤٹ اس کی ضرورت بھی ہے سینیٹر صاحب. میں نے یہی بات کی کہ ادھر جو 2 اتحادی جماعتیں ہماری ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی، ان کے آپ کو پتہ ہے سندھ میں کافی بلدیاتی انتخابات میں بھی اختلافات ہیں، یہ وہ ہیں. لیکن اس میں بھی پی ایم صاحب اس میں ان دونوں کو بالکل اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں. اکٹھے اگر نہیں ہو سکتے وہ، لیکن ان کے جو اختلافات ہیں وہ پی ایم صاحب مڈل مین بن کے ٹھیک بھی کرتے ہیں، اور اتحادی یہی ہوتے ہیں. اور دیکھیں ایک بات بتاؤں میں، جمہوریت میں نا یہی ایک چیز ہے کہ اختلافات جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ آپس میں بیٹھتے ہیں، بات ہو جاتی ہے، اور جب بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ تو اس میں کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے. یہ بھی ایسے ہی ہوگا، کب ہم بیٹھیں اکٹھے ہی گے رہیں گے. پیپلز بٹ صاحب، کب پارٹی بیٹھیں گے؟ اور اور جب ایم کے بیٹھیں ایم گے کے سینیٹر صاحب کب بیٹھیں گے یہ تو بتا دیں نا، کیونکہ یہ جو کراچی کو وفاق میں لینے کے حوالے سے ایم کیو ایم کا موقف ہے کہ 70 سے پہلے بھی تو کراچی وفاق کا حصہ ہی تھا نا، تو سر اس پہ کوئی بیٹھک ہوگی؟ مسلم لیگ نون میں ابھی کوئی اس حوالے سے کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے؟ ملیں گے آپ لوگ ایم کیو ایم سے؟ یہ مسئلہ ہوگا زیر غور؟ دیکھیں وہ ہمارے اتحادی، ہم ان کی ہر بات بھی سنتے ہیں، جو چیز اس میں سے حل ہو سکتی ہے وہ کر دیتے ہیں. ایم کے ایم بھی یہی ہے. ایم کے ایم کے کچھ مطالبات ہیں پیپلز پارٹی سے ہیں، اور ان کے اس سندھ میں ظاہر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑتے ہیں، ہم بھی لڑتے ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی کے خلاف. لیکن جب کوئی، اب ہم اتحادی اس لیے ہے کہ پاکستان میں جب مشکل وقت آیا تو ہم سب جو جماعتیں جو بالکل اپنے بیانیے چھوڑ گئے، پاکستان پہلے اور اپنے بیانیے بعد میں ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا تھا، تو ہم سب مل کے ہم نے پاکستان کو سب سے پہلے رکھا. اب بھی یہی حال ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اگر ہمیں کچھ چیزیں آپس میں کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے تو کریں گے. اور شہباز صاحب اس میں ماشاءاللہ
بالکل وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ دو جماعتیں آپس میں جس طرح کی ایک دوسرے کے کافی وہ اس سندھ میں مخالفت ہے، لیکن ماشاءاللہ شہباز صاحب پھر دونوں کو اکٹھا بٹھاتے ہیں اور ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، وہ بھی اس میں وزارتیں ان کے پاس ہیں، پیپلز پارٹی جو ہے ان کا بھی نہیں، لیکن صدر وہ یہ گلا کرتے ہیں، ایم کیو ایم کے لوگ یہ گلا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں، آپ لوگ فرق کرتے ہیں، آپ لوگ پیپلز پارٹی کو پریفر کرتے ہیں، ایم کیو ایم کو آپ اگنور کرتے ہیں، مسلسل اگنور کر رہے ہیں، بار بار ان کو پریس کانفرنسز کرنا پڑ رہی ہیں، بار بار ان کو دھمکیاں دینا پڑ رہی ہیں، ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے. آپ لوگ ٹس سے مسی نہیں ہو رہے. بٹ صاحب کوئی کر لینا ان سے ملاقات. اب دیکھیں نا، پھر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ جب اس طرح کی کوئی وہ کرتے ہیں پریس کانفرنس، پھر ملاقات ہوتی ہے، پھر دونوں آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں پی ایم صاحب سے ان کی ملاقات ہوتی ہے ایم کے ایم کی، اور ان کے تفاوضات کچھ دور ہو جاتے ہیں، کچھ کے لیے وعدہ کیا جاتا ہے کہ آئندہ کی میٹنگ میں ہوگا، اور یہی چل رہا ہے. ہم گورنرشپ کے حوالے سے اکٹھے کوئی ہیں وعدہ لیا اور انہوں نے ایم آپ کیو سے؟ ایم میں آپ کو گورنرشپ کے حوالے سے لیا بٹ صاحب کوئی وعدہ انہوں نے؟ نہیں، میرا خیال ہے ایسا وعدہ آپ کو میں پھر واضح طور پہ کہہ دوں کہ گورنرشپ تو ہماری تھی، ہم نے پھر بھی ایم ٹھیک کیو ہے ایم جی، کے بندے ٹھیک وہ ہے جی، گورنرشپ یہ ان کی آپ کہہ رہی رہے ہیں کہ اتنا یہ تو ٹائم. ایک طرح کا پھر جب فیور تھا اختلافات، کہ آپ نے جی جی بٹ صاحب کہیے. بالکل ٹھیک بات آپ کہہ رہی ہیں، یہ فیور تھی، یہ اچھا. فیور تھی ایم کیو ایم کو. لیکن جب اختلافات زیادہ ہوئے ایم کیو ایم کے اور پیپلز پارٹی کے، تو اس میں پھر کوئی اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں، تو میاں صاحب نے پھر دونوں جماعتوں کے ساتھ مل کے مشاورت کے ساتھ یہ کام کیا. اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، ایم کیو ایم والوں کے جو جائز تفاوضات ہیں وہ ضرور دور ہوتے ہیں، اور جن میں کچھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں مانتی، ایم کیو ایم مانتی ہے، کسی جگہ ایم کیو ایم مانتی ہے، پیپلز پارٹی نہیں مانتی، تو پھر اس میں پی ایم صاحب انوالو ہو کے تو اس چیز کو کسی نہ نہیں طریقے سے دیکھیں درمیانہ راستہ نکال لیتے. بٹ صاحب معذرت کے ساتھ دیکھیں، آپ فرما رہے ہیں کہ دونوں جماعتوں سے مشورہ ہوا، تو مانی تو آپ نے ایک جماعت کی نا، لیکن ابھی خواجہ صاحب جب موجود تھے، اظہار الحسن صاحب، وہ کہہ رہے بھٹو کے دور سے تھا کہ اردو بولنے والوں کا گورنر ہوگا. یہ آپ نے کیوں چینج کر دیا؟ آپ نے پھر مقدم تو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رائے کو جانا نا. ان کو اگر آپ نے کوئی فیور دیا بھی تھا تو پیپلز پارٹی کی خفگی دیکھتے ہوئے آپ نے وہ واپس لے لیا کیوں؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی اردو سپیکنگ ہے، ہم سب بھائی ہیں، پنجابی، اردو، یہ سندھی، میں اس نے میں نہیں کی سب بٹ ایک ہے. صاحب، یہ یہ خواجہ صاحب سیاسی نے کی ہے. جماعت ہے، پارٹی کا ایک فیصلہ ہے کہ ہم نے فلاں جی نہیں، اس طرح کی بات کبھی پارٹی ہماری نہیں کرتی، نہ ہونی چاہیے. لیکن ایک بات ہے کہ مسلم لیگ نون کا گورنر آنا تھا سندھ میں، وہ ہم نے کچھ عرصہ ایم کے ایم کو بالکل ہمارے تعدی تھے، انہی کا گورنر رہا. اب اتنا ٹائم گزر گیا تھا، پیپلز پارٹی اور آپس میں جو ان کے اختلافات بڑھتے تھے، اس کی کئی اور وجوہات تھیں. تو بہتر ہم نے سمجھا کہ جو ایم کیو ایم کا پہلے گورنر رہا ہے، وہ ہماری وجہ سے ہو رہے ہیں نا. پیپلز پارٹی اگر ہوتی تو وہ کہتے ایک دن نہیں ٹھہرتے. تو میاں صاحب نے بڑا دل کیا، پرائم منسٹر صاحب کا گورنر کافی عرصہ رہا. اب اس طرح کے حالات ہے کہ اپنی جماعت کا بھی پریشر تھا کہ وہاں گورنر ہونا چاہیے، وہاں کام ہونا چاہیے، تو گورنر ادھر مسلم لیگ نون کا آ گیا. تو یہ ایک فیصلہ ہو گیا. اس کے بعد ایم کیو ایم کے اگر کوئی مزید اس طرح کی وہ کہہ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ میاں پرائم منسٹر صاحب جب ملیں گے، بیٹھیں گے، ٹھیک تو ہو اس گیا، میں سے بھی کوئی راستہ نکل آئے گا. لیکن اس میں گورنرشپ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی. یہ آپ نے کلیئر. بہت شکریہ سینیٹر ناصر حسین بٹ صاحب، آپ موجود تھے. رہنما مسلم لیگ نواز آپ بتا رہے تھے کہ ایم کیو ایم کے مطالبات کس حد تک مانے جا سکتے ہیں. گورنرشپ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہونے والی ہے، وہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان جو بڑھتے اختلافات تھے ان کے بعد کیا گیا، اور جو ایم کیو ایم کو ایک فیور دیا گیا تھا نون لیگ کی جانب سے، وہ واپس لے لیا گیا، اور ایسا پاکستان پیپلز پارٹی کے کہنے پر کیا گیا. جبکہ خواجہ صاحب ابھی یہ فرما رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ان کا اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے. بہرحال جی، پروگرام میں آپ دونوں جانب کی گفتگو سنی. خواجہ اظہار صاحب بریک سے پہلے تھے، ابھی ہمارے ساتھ سینیٹر ناصر حسین بٹ صاحب تھے. بریک لیتے ہیں، دوبارہ ملیں گے آپ سے. ویلکم بیک. اور اب ذکر کریں گے سندھ طاس معاہدے پر اسلام آباد میں ہونے والے عالمی سیمینار کی کامیابی کا. ناظرین، اس پر بھارتی میڈیا ابھی تک مرچیں چباتا دکھائی دیتا ہے. سندھ طاس معاہدے پر ہونے والا سیمینار محض ایک رسمی سیمینار نہیں تھا، بلکہ پاکستان کی جانب سے ایک بین الاقوامی قانون کو بلڈوز کرنے کے ساتھ اس کی ساکھ کے ساتھ ساتھ علاقائی استحکام کو خطرے میں ڈالنے کے لیے جو سازشیں کی جا رہی ہیں، ان سے اقوام عالم کو اس سیمینار کے ذریعے آگاہ کیا گیا. ناظرین، پاکستان نے اس پلیٹ فارم سے دنیا کے سامنے یہ موقف کامیابی سے برقرار رکھا کہ سندھ طاس معاہدہ محض دو ریاستوں کے درمیان کوئی عارضی انتظامی بندوبست نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا معتبر بین الاقوامی قانون ہے جس سے خطے کے امن، سلامتی اور کروڑوں انسانوں کا آبی تحفظ وابستہ ہے.
बैनुल-अक़वामी क़वानीन की रूह से इसकी एक तरफा मौतली या इससे इनहराफ किसी सूरत मुमकिन नहीं है। इस सेमिनार की जो असल कामयाबी है उसका अंदाज़ा नाज़रीन इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने महज चंद ही घंटों में आलमी मीडिया और अहम सिफारती हलकों की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करा ली। BBC, वाशिंगटन पोस्ट, एसोसिएटेड प्रेस, रॉयटर्स, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, अरब न्यूज़ और दीगर इंटरनेशनल जो अखबारात थे, जो जराइद थे, उन्होंने पाकिस्तान के कानूनी मौक़िफ़ और आबी सलामती के इस अहम इशू को अपनी हेडलाइंस का हिस्सा बनाया। साथ ही साथ बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी इसे ऐसी गैर मामूली कवरेज हासिल हुई नाज़रीन कि भारतीय मीडिया भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सका। ताहम उसका अंदाज वही मुतासिबाना रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया को देख लीजिए, टीवी को देख लीजिए, दी हिंदू है, NI है, जी न्यूज़ है और दीगर भारतीय न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने रिवायती तासुब में भीगी हुई रिपोर्टिंग यहाँ पर की। हिजान अंगेज़ ये जो कवरेज थी इसको सतही अंदाज में ऑन एयर किया, लेकिन बात फिर भी नहीं बन सकी। ये जो सेमिनार था इसकी कवरेज ने भारतीय बाअसर हलकों पर दबाव इस हद तक बढ़ाया कि 72 घंटों में ही भारतीय वज़ारत ख़ारिजा को बाज़ाबिता रद्द-ए-अमल देना पड़ा। यानी ये एक ऐसा सिफारती वाक़या था जिसने गैर मामूली तनाज़े पर नई दिल्ली की 14 माह की जो खामोशी थी उसको तोड़ दिया। और वो भारत जो इस मामले को हल्का रखकर नॉर्मलाइज़ करना चाह रहा था, वो आलमी बहस का एक ऐसा मौजू बना कि मोदी सरकार को आलमी सतह पर जवाबदेह होना पड़ गया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। ये डिटेल आपको बताना ज़रूरी था इस सेमिनार के हवाले से, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे जो चीज़ें इस वक्त भारतीय मीडिया के अंदर की जा रही है, जिस तरह से भारतीय जो सरकार है उसको भी जवाबदेह होना पड़ा है। तो हमने ज़रूरी समझा कि इसको ज़रूर डिस्कस किया जाए। बहरहाल कल इसी वक्त इसी स्क्रीन पर आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।